उन दो औरतों को देखकर अल्लाह मुस्कुराता है। अल्लाह ताला उन दो औरतों को बहुत पसंद करता है। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ी फरमाती है, दो किस्म की औरतें हैं जो अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अल्लाह उन औरतों के बाद देखकर मुस्कुराता है और फरमाता है, ये इस्लाम के शहज़ादियाँ है, मुसलमान औरतें ये वीडियो ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम से कबल औरत के हालात रज़ नाकाबिल बिया थी। औरत को महज बच्चे पैदा करने और हावन और बच्चों की हिदमत के काबिल ही समझा जाता था। अरब मोशी औरतों के खिलाफ शदीद नफरत पाई जाती थी। घर में औरत के वजूद को मर्द अपने तौहीन समझता था। अरब माशरे में बच्चों को जिंदा दफन करने का भी रिवाज था। लेकिन जब इस्लाम का सूरज अरब के सरजमीन पर तुलू हुआ तो उससे हैरत के तारीख ज़िंदगी में भी रोशनी के बारिश होने लगी। इस्लाम ने औरत को वो हकूक़ दी है जिनका ज़माना जाहिलियत में तस्वुर भी नामुमकिन था। इस्लाम में औरत के मुख्तलिफ हिस्सियतों में हुकूक मुतय्यन की और उनके अदालती को अपने मामले वालों पर लाजिमी करार दिया। माँ की हिस्सियत से इस्लाम ने जन्नत को माँ के कदमों में रख दिया। ये औलाद को ताकीद की कि माँ बाप के सामने आप तक न कहा जाए। उन पर यह लाजिमी करार दिया कि वह अपनी बीवी के आराम व आसाइश का मुकम्मल ख्याल रखे और उसे घर के चार दीवारे के अंदर तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान मुहैया करे। उसके अलावा इस्लाम ने बहन बेटी हलदादी नारे की हिस्सियत से भी औरत को हुकूक से ज़्यादा इस्लाम रिवायत को हद से वरासत अता फरमाया ताकि औरत माशी ज़रूरियात के तकमील की ही कैसे के दस्त नगर न हो। इसराइल के नस्ल हज़रत इमाम जाफ़र सदीक़ अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने हज़रत बुज़ुर्गवार अलैहिस्सलाम से उमर अपने अदम अलैहिस्सलाम से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे उम्मत में सबसे अफजल वो औरत है जिसका चेहरा सबसे प्यार है और खूबसूरत बरस का महफल सबसे कम होगा और कोई बुलंद मर्तबा इंसान की हैसियत से देखा जाना चाहिए ताकि मामूल हो कि उसके हुकूक क्या है और उसके आज़ादी क्या है। औरत को ऐसे मखलूक के तौर पर देखा जाना चांद है जो बुलंद इंसानों के परवरिश करके माशरे के फलाह व बहबूद और सादत व कमरानी के रहमवाल कर सकती है। तमाम अंदाज़ा होगा कि औरत के हुकूक क्या है और उसके आज़ादी क्या ही होना चाहिए। ख़ानदान और कुलने के बुनियादी उनसे जो भी किफ़ियत से देखा जाना चाहिए वैसे कुनबा तो मर्द और दोनों से मिल के तशरीफ़ आता है और दोनों ही उसके मारज़ वजूद में आने और बेक़ा में बुनियादी किरदार के हामिल है। लेकिन घर के फ़िज़ा के तमाम इशियान का चैनल सुकून औरत और उसके ज़नाना मिजाज पर मौक़िफ़ है। औरत को उस निगाह से देखा जाए तब मालूम होगा कि वो कैसे तरह कमाल के मंजिलें तय करती है और उसके हुकूक क्या है। हज़रत सैयदा आयशा सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, ए ख़वातीन, इस्लाम और हो गया अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब पूछा गया कि वो कौन सी दीन खूबियाँ है जो हज़रत आयशा सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, पहली खूबी पर्दा है। पर्दा कैसे खातून के ऐसे खूबी है जो अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब कोई हास हो गया अल्लाह को बहुत पसंद हो तो फिर ज़ाहिर वो खूबियाँ अपनाने वाले औरतें भी अल्लाह को भी हक़ पसंद है। फरमाया गया, अल्लाह के पसंदीदा बंदे बन जाओ और फ़र्दे को अपना जेवर समझो। आजकल के औरतें कहती ए फिर देखता क्या है, बस इंसान का जहन पाक साफ़ होना चाहिए और दिमाग का साफ़ होना ज़रूरी है। तो मैं कहता हूँ इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादी हो तेरा जहन कितना भी पाक साफ़ हो जाए लेकिन सैयदा फ़ातिमा तो ज़ाहिर से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हो सकता। इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादी व सलूक पर्दे का हुक्म सैयदा फ़ातिमा को भी किया गया था। एक अनफलवा पर्दा और बहया औरत उस PhD औरत से कहे ज़्यादा बेहतर है कि जिसके पास डिग्री तो है लेकिन सरदार है, डिग्री तो है लेकिन बाल हर वक्त खुले हुई है, सिफ़ात डिग्री तो है, तालीम तो है लेकिन आंखों में शर्म व हया नहीं, उसके पास डिग्री तो है लेकिन माँ बाप का अदब व एहतराम नहीं, भाइयों का एहतराम नहीं करते,
ہر وہ چیز کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بالوں پر اتراتی ہے، اپنے حسن کے راز کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے راز کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے دی گئی ناز کرتی ہے کہ میرا چہرہ کیسے قدر خوبصورت ہے، میرے بال کتنے نرم و ملائم ہے، اور اس طرح سے خود خلوص ہی اور تجھ سے الگ الگ سمجھتی ہے۔ ہر اسلام کے مقدس شہزادی مجھے زیب نہیں دیتا کہ تم اپنے حسن و ناز کرے، اس سے پہلے کتنے حسن و جمال کی فکر اور بے قبروں میں ذات وہ بھی کبھی اپنے حسن کے بہت ناز کیا کرتی، آج ان کے حسن کو اور ان کے خوبصورت چہرے کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہیں۔ قبرستان اور نظارہ کرو، دیکھا کرو اور غور کیا کرو تو پھر اپنے حسن کے ناز نہیں کرے گی۔ ہمارے ہاتھ سے رواج ہی نہیں چکا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کیسے گھر میں کوئی فوت کے ہو جائے تو اس کے برائی کا عام ہر چیز پر مسلط ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ نماز پر بھی مسلط ہو جاتا ہے، مردی پر بھی مسلط ہو جاتا ہے، تو اپنے پردے کا خیال نہیں رہتا، باپ بھائی بہن کو نماز کا خیال نہیں رہتا۔ محترم ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دور میں جب کوئی فوت کے ہو جاتی، ظاہر ہے خاندان والوں کے لیے ایک بہت ہی غمزدہ سوگ حال ہوتی، لیکن پھر بھی یہ غم خواتین کے پردے پر اثر نہیں ڈالتا تھا۔ فوجگی کے دن عورتیں پردے کا خاص کا حال رکھا کرتی، مسلط ہو جاتا ہے لیکن نماز کو مسلط نہیں ہوتا۔ لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ اگلے نماز کا وقت ہونے والا ہے، پوچھو اور نماز پڑھو، میں اکیلے پڑی رہتی، کوئی پرواہ نہیں، لیکن وہ لوگ ہر حال میں نماز پڑھتی۔ اسلام کے مقدس شہزادی کا واقعہ ہے کہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بھی اسلام و کفر کے معرکے میں شہید ہوا، اور وہ بھی اسلام و کفر کے موت کے شہید ہو گیا۔ اب یہ ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس طرح حاضر ہوئی کہ سر سے لے کر پھر ہوتا تو پورا وجود پھول کے میٹا ہوا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین زمین دیکھ کر اعلان رہ گئے کہ اکلوتی زبان بیٹے کے موت کا غم تو بڑے غم کا کلیج آپ چل نہیں کر دیتا، اور وہ گرزاری اور چیخ و پکار پہ اتر آتی ہے۔ یہ کیسے خاتون ہے کہ اتنے بڑے صدمے کے باوجود مکمل پردے کے حالات میں اور مکمل گوش و حواس میں ہے، اتنے بڑے صدمے کے باوجود یہ ابھی بھی پردی میں ہے۔ اس دور کے بعد ہے جب مشرکین کے قوم سے اپنی زبان بیٹوں کے موت کا انوہا خوانی حل سی ماتم کرتی تھی اور بے پردگی کا علم ہوتا تھا۔ اس نے خاتون نے جب یہ باتیں سنی، یہ کیسے عورت ہے کہ اپنی جوان بیٹی کے موت پر بھی پریشان رہے اور مکمل پردے میں ہے۔ اس نے کہا، میرے بھائی، کیوں میرا بیٹا چل رہا تو کیا ہوا، میرا ایمان تو نہیں گیا؟ سبحان اللہ، یہ تھی اسلام کے مقدس شہزادیاں جن کے گود میں اسلام کرتا تھا۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، روسی ہوگی جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، وہ ہے اپنے شوہر سے دودھ کر محبت کرنا۔ اپنے قرآن نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضا کے لیے اپنا اب بھی اجنبی حوالے کر دیتی ہے، جیسے وہ جانتے تک رہے، اسے پہچانتے ہیں، اس کے طبیعت کا پتہ ہے، اس کے مزاج کا پتہ نہیں کہ وہ انسان ہے کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو اللہ رسول کے رضا کے خاطر تم اجنبی مرد کے حوالے کر دیتی ہے، پھر اس شخص کے اولاد کو نماز تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، قیامت کے اذیتیں سہتی ہے، کوئی موت کیسے کیفیت سے گزر کر اس کے اولاد کو جنم دیتی ہے۔ عزیز سحر کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ایک ماں اپنے فکر بالکل ترک کر دیتی ہے، اپنا آپ بول جاتی ہے اور اس بچے کے تربیت میں مصروف ہو جاتی ہے۔ سوچ اس کے ذہن میں ہوتی ہے کہ جب یہ بچہ بڑا ہو کر اچھی خدمات سے انجام دے گا، یہ کہے گے کہ اس ایمان اس کی تربیت اچھی نہیں کی، لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ جب وہ بچہ بڑا ہو کر اچھی کام کرتا ہے اور اچھی خدمات سر انجام دیتا ہے تو سب بھی اس کے باپ کی تعریف کرتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ فلاں عورت نے اس کے ماں ہے اس کی تربیت کی ہے جس کی وجہ سے یہ بڑا انسان بنا ہے۔ تو کئی سال تک جب وہ ہمارے بچوں کے پرورش میں لگ جاتی ہے اور وہ اپنا آپ بالکل بول جاتی ہے تو اس کے چہرے پر جریانہ مدار ہونے لگ جاتی ہے۔ 73
13 سے عورت کو کئی شوہر یہ کہہ کر ٹکرا دیتی ہے کہ عورت مرد کے پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، وہ سچائی اور سوتی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر! ایک بزرگ ہے کہ سانس لے ایسے میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں یہ بات چل رہی تھی کہ ایک مرد چاہ رہا تھا کہ عورت مرد کے جوتی ہے، مرد کو جہاں بھی اپنے مناسب سائز کی جوتی نظر آئے تو بدل دے، وہاں پر بیٹھے۔ شاہ صلی اللہ علیہ بزرگ انسان کے جانب رخ کیا اور ان سے دریا کی حسرت کیا، یہ شخص ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو بزرگ فرمانے لگی کہ اپنی سوچ کے مطابق بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اور واقعی عورت مرد کے پیروں کی جوتی ہوتی ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جو خود کو پاؤں کے مانند سمجھتا ہے، فرمانے لگے، ہر وہ شخص جو خود کو پاؤں جیسا تصور کرتا ہے وہ اپنی بیوی کو پاؤں کی جوتی ہے سمجھتا ہے۔ یہی عورت سر کا تاج بھی ہو سکتی ہے، لیکن صرف اس مرد کے لیے جو خود کو بادشاہ کے مانند سمجھتا ہے، جبکہ ایک عورت ایک ایسے شخص کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتی ہے جس کے وہ نکاح میں آ جاتی ہے، اس کی خدمت گزاری کرتی ہے، بچے پیدا کرتی ہے، اس کے بچوں کے تربیت کے دوران اس کے چہرے پر جو لوگ پریشان نمودار ہو جاتی ہے، لیکن مرد بات کو سمجھنے کے بجائے جب یہ دیکھتا ہے کہ عورتیں پہلے کی طرح خوبصورت نہیں رہے تو وہ عورت کے زیارت مائل ہونے لگتا ہے اور اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ویسا مرد اپنی بیوی کے ہستی زندگی میں زہر کھول کر رکھ دیتا ہے، اسے کام کا جو بستر پر سونے پر مضبوط کر دیتا ہے، تو کیا یہی انسانیت ہے؟ خدا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے قدر کیا کرے، وہ کیسے بھی شکل میں ہو یا بیٹھے، قلب عزت دیا کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا ہو گیا؟ اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ جب پوچھا گیا کہ ام المؤمنین عورتوں وہ کون سے خوبیاں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو ہمارے نمبر 1 پردہ، یعنی پردہ کرنے والے عورت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ نمبر 2 شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا یا شوہر سے بے پناہ محبت کرنے والے عورت بھی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ نمبر 3 اللہ کے حضور چپنے والے عورت، نماز پڑھنے والے عورت، قیام رکوع کرنے والے عورت، قرآن پڑھنے والے عورت۔ آج کل کی عورت کہتی ہے اس بچے زیادہ ہے، اس لیے نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا، اللہ کے حضور جھکنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ تو میں کہتا ہوں یہ اسلام کے مقدس شہزادی ہو، آج وہ تمہیں سیدہ فاطمہ زہرا کے ببرکت گرانے کی مثال دیتی ہو، جنت کے سردار ہو، حسنین کریم کے تربیت بھی ہو رہی ہے، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت بھی ہو رہی ہے، ایمانوں کو کھانا بھی پیش کی جا رہی ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ تو زہر سونے کے لیے بستر بچھانے کی بجائے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچھا لیتی ہے، قیام کرتی ہے، رکوع کرتی ہے۔ آپ کا جب سجدے میں جاتی ہے تو ایک کے بعد بھی سجدہ اگر مکمل نہیں ہوا ہوتا تو صبح ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کے باتوں پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔